अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इलेक्शंस और हुकूमत साजी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, तो क्या चीन इसमें मुदाखलत कर रहा है? क्या चीन इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाना चाहता है, या फिर चीन इमरान खान साहब के खिलाफ है? आखिर ये चीन का जिक्र अचानक कहां से आ गया पाकिस्तान की हुकूमत साजी में? दोस्तों, इस पे आज बात करेंगे और आपको बताऊंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त एक इंतहाई बारीकी के साथ एक बारीक वारदात डाली जा रही है। इंशाअल्लाह आज उसको भी एक्सपोज करेंगे। सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं, रिसर्च करके बैठा हूं, कोई आज ऐसे नहीं बैठा। एक एक चीज दोस्तों आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आप भी इस चैनल का हिस्सा बन जाए और हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहें। दोस्तों, आज मैं YouTube स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक खबर आई दुनिया न्यूज की। खबर यह थी कि चीन की मुदाखलत, पाकिस्तान के इलेक्शन में चीन की मुदाखलत। मैं तो एकदम से हैरान रह गया। हुकूमत बनाना, इलेक्शन कराना, ये तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पर्सनल मैटर, टोटली पर्सनल। तो इसमें चीन कहां से आ गया? तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उसको क्लिक कर दिया। जब क्लिक किया तो अंदर से क्या निकला जनाब? वो खबर थी, एक क्लिप था कामरान खान साहब के शो का। साथ में बैठे थे हामिद मीर साहब एज अ तज्जियाकार। तो कामरान खान साहब सवाल करते हैं हामिद मीर साहब से, कहते हैं कि चीन को बाजवा साहब ने ये बावर कराने की कोशिश की, बल्कि चीन ने बाजवा साहब को ये बावर कराने की कोशिश की कि इमरान खान साहब को 2018 में लॉन्च ना किया जाए, ये तजर्बा ना किया जाए। यानी चीन ने बाजवा साहब को मना किया कि इमरान खान साहब को हुकूमत ना दो, जिस पर बाजवा साहब ने कहा कि नहीं, या इससे ये नई तब्दीली की सोच लेकर आ रहे हैं, इससे तब्दीली आएगी, ठीक है, लेकिन उस तब्दीली का असर सी पैक पर नहीं आएगा, सी पैक मंसूबा चलता रहेगा। अच्छा, तो चीन के हवाले से ये गुफ्तगू कितनी अहम है? अच्छा, मैंने कहा यार, कहां 2018, कहां आज 2024, आज इसका जिक्र हो रहा है, माजरा क्या है? फिर मैंने कहा कितने 6 साल बाद फिर मेरी नजर पड़ी उसके कोने पर, तो कॉर्नर पर डेट मेंशन थी। डेट थी 11 जुलाई 2013। तो मैंने कहा 11 जुलाई 2013 का ये क्लिप आज क्यों अपलोड हुआ है? तो फिर मैंने उस पर थोड़ी सी रिसर्च की, तो मजीद उसको डिग आउट किया, तो कुछ चीजें निकल कर मेरे सामने आई हैं जो बड़ी हैरान कुन है। अच्छा, मुझे पता चला कि एहसन इकबाल साहब, जो कि जब का ये क्लिप है उस वक्त वो पीडीएम हुकूमत के मिनिस्टर थे फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और सी पैक की निगरानी कर रहे थे, इन्हीं के अंडर था। तो उन्होंने जनाब सलीम साफी के प्रोग्राम जरगा में बैठे हुए एक बात की। उन्होंने कहा कि जनाब चीन ने गुज़श्ता एस्टेब्लिशमेंट यानी बाजवा साहब को यह कहने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने का तजर्बा ना किया जाए। और फिर वो कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने इंकशाफ किया एहसन इकबाल ने कि चीन ने यह खबरदार किया था कि इसका नुकसान सी पैक और पाकिस्तान को होगा। और वो कहते हैं कि बाजवा साहब ने यकीन दिलाया था कि सी पैक मुतासिर नहीं होगा इससे, ठीक है। और फिर वो साथ में कहते हैं कि पीटीआई ने सी पैक मंसूबों पर गैर जिम्मेदाराना इल्जामात लगाए और मंसूबा मुंजमद किया। दोस्तों, पहले तो मैंने कहा यार, शायद वाकई इमरान खान साहब ने ये किया हो, मुंजमद किए हों मंसूबे और कुछ इल्जामात लगाए हों जिससे वाकई सी पैक जो है वो मुतासिर हुआ हो। तो मैंने कहा अगर ये बात है तो फिर तो वाकई इमरान खान साहब को नई वजीर आजम बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं अगर ये सी पैक के खिलाफ है तो। लेकिन मैंने कहा यार, मैं थोड़ी सी रिसर्च करके देखता हूं कि आया इमरान खान साहब वाकई सी पैक के खिलाफ हैं। तो दोस्तों, जो चीजें निकल कर आई हैं मेरे सामने वो बड़ी हैरान कुन है। पहले ये चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कामरान खान साहब का ये जो क्लिप है ये आज क्यों लगा है। दोस्तों, चीजें जो निकल कर सामने आई हैं वो कुछ यूं हैं कि जब 2018 में इलेक्शन कैंपेन हो रही थी पीटीआई की, तो इमरान खान साहब हों या दीगर उनके जो पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने अपने जलसों में ये इल्जामात लगाए थे या ये दावे किए थे कि सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें करप्शन हुई है। और उन्होंने ये कहा था कि पीटीआई की जब गवर्नमेंट आएगी तो हम इसका
آڈٹ کرائیں گے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ سکھر ملتان موٹر وے میں 70 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. اور سی پیک کے حوالے سے پی ٹی آئی نے کچھ متنازع بیانات دیے تھے جس کی وجہ سے پاکستان میں چین کے سفیر نے یہ جو پی ٹی آئی نے یہ جو بیانات دیے اس حوالے سے جو سفیر تھے چائنا کے پاکستان میں ایمبیسڈر، ٹھیک ہے، انہوں نے مختلف صحافیوں سے پوچھا، ٹھیک ہے، کہ جناب پی ٹی آئی کو سی پیک سے کیا پرابلم ہے. سی پیک کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں، یہ حامد میر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ حامد میر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں. تو حامد میر صاحب نے اور بڑے انکشافات کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب باجوہ صاحب نے جو ہے وہ چند صحافیوں کو بلایا، اور جب عمران خان صاحب کی حکومت آ چکی تھی، اب اس کے سارے ثبوت دیکھتے جائیے گا، وہ بلایا اور بلا کے کہا کہ یار اسد عمر صاحب جو ہے نا، ان سے وزارت خزانہ نہیں چل رہی. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسد عمر صاحب واشنگٹن میں بیٹھے، امریکہ میں بیٹھے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اسد عمر کے بس کی بات نہیں ہے، ان سے وزارت نہیں چل رہی. اور کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ اگلے 24 گھنٹے میں جناب اسد عمر صاحب تبدیل ہو گئے. اور اس وقت باجوہ صاحب نے کہا تھا یا شوکت ترین کو ہونا چاہیے یا حفیظ شیخ کو، خیر تبدیل ہو گئے. تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسد عمر صاحب کے جو مذاکرات ہیں ان کا براہ راست تعلق سی پیک کے ساتھ تھا. اور آئی ایم ایف پاکستان میں سی پیک کی تفصیلات مانگ رہا تھا کہ کیسے کام ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، کتنا پیسہ لگ رہا ہے، کیا پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس، اس کی کوئی نہیں ہے ڈیٹیل. تو اسد عمر صاحب ریزسٹ کر رہے تھے، آئی ایم ایف کو ڈیٹیلز نہیں دے رہے تھے. یہ وجہ بنی اسد عمر صاحب کی تبدیلی کی، یعنی سی پیک وجہ بنی کہ وہ سی پیک کو لے کر سنجیدہ تھے. وہ کہتے تھے یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، اس کو نہ چھیڑو. تو باجوہ صاحب نے تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے علاوہ کچھ دیگر چیزیں بھی میں احسن اقبال صاحب کو بتا دوں تو پھر آتے ہیں جناب اس چیز پر. حامد میر صاحب نے ہی یہ ایک اور دعویٰ کیا تھا اپنے ایک پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ جی باجوہ صاحب نے مجھے کہا، جنرل باجوہ صاحب نے، کہ شہباز شریف صاحب نے جو اورنج لائن کا منصوبہ بنایا ہے لاہور میں، اس میں 45% جو ہے وہ کمیشن رکھا ہے، اتنی کرپشن کی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ اس وقت جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے مجھے بلایا، کچھ اور صحافیوں کو، انہوں نے کہا جی آپ بڑے باخبر ہو، پتہ چلا کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں، جو سی پیک کے ملتان میں پروجیکٹس بنے ہیں ان میں کرپشن ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے تو خیر میرے پاس ثبوت نہیں تھے، میں نے نہیں دیے، ٹھیک ہے. تو پھر حامد میر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب خان صاحب کے دور میں کہا گیا کہ سی پیک پر کام سلو ہو گیا ہے. ہاں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اب دوستو ہوا کیا یہ ہوا کہ یہ چیزیں تھی، ان کے دور میں الزامات لگانے والا کون تھا؟ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملتان کے پروجیکٹس میں یہ ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے. اور باجوہ صاحب، آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اورنج لائن میں کرپشن ہوئی ہے. الزامات عمران خان صاحب پر لگائے گئے. اب الزامات عمران خان صاحب پر کیا تھے؟ عمران خان صاحب پر الزامات یہ تھے کہ عمران خان صاحب نے سی پیک کو سست کر دیا. عمران خان سی پیک کو سیبوٹیج کرنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے. تو جناب جب سی پیک عمران خان صاحب کے دور میں چل رہا تھا تو اس وقت کورونا وبا آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے تھوڑے سے عرصے بعد کورونا وبا آ گئی، اور اس کورونا نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ کام جو ہے وہ سست ہو گیا پورا، ٹھیک ہے. پوری دنیا میں کام سست روی کا شکار ہوا، صرف پاکستان میں نہیں ہوا. جناب اس بارے میں حامد میر صاحب ایک اور انکشاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کو باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ امریکہ کے خلاف بڑی بیان بازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو امریکہ کے خلاف اتنی بیان بازی نہ کریں. تو خان صاحب نے کہا کہ کیوں نہ کروں امریکہ کے خلاف، بھائی امریکہ میرا کون لگتا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی میرا تو جو ہے میں تو اب چائنا اور رشیا کے قریب جا رہا ہوں، خان صاحب نے کہا چائنا اور رشیا کے قریب جا رہا ہوں، میں چین اور روس کے ساتھ اب اقتصادی تعاون بڑھاؤں گا.
ٹھیک ہے، یہ خان صاحب کی یہ باتیں ہیں. اور ایسا شخص دوستو جو امریکہ کو للکار رہا ہے، امریکہ کے خلاف بیان بازی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو چین اور روس کے ساتھ اقتصادی شراکت داری کروں گا، میں ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا اور میں ان کے ساتھ ریلیشنز بڑھاؤں گا، تو وہ انہی کے منصوبے کے خلاف ہوگا. تو یہ ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پر تو تب مجھے ان کی بات سمجھ آئی. میں نے کہا یار ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ تو ہو گیا، احسن اقبال نے بیان دیا، وہ تو مخالف ہے، لیکن یہ میڈیا کیوں بڑھا چڑھا کر اس کو اور آج کیوں پیش کر رہا ہے؟ پھر کامران خان صاحب کا ایک سوال، اس نے تو ان کے اپنے پروپیگنڈے کی کلائی کھول دی. وہ کہتے ہیں عمران خان کو گئے ہوئے، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے 11 جولائی 2013 کی پروگرام میں، کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو تو گئے ہوئے 1.25 سال یا 1.5 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور اب ان کے واپس آنے کے بھی کوئی آثار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کام جو خان صاحب کے دور میں تساہل کا شکار ہو گئے تھے یا مسائل کا شکار ہو گئے تھے، ان پر اب کتنی تیزی سے کام ہوا ہے جب سے خان صاحب کی رخصتی ہوئی ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب کے جانے کے بعد تیزی سے کام ہوا ہے، خان صاحب کے جانے کے بعد پی ڈی ایم گورنمنٹ میں تیزی سے کام ہوا ہے. حضور تیزی سے کام یہ ہوا ہے کہ خان صاحب نے ایک اتھارٹی بنائی تھی، سی پیک اتھارٹی، جس کے سربراہ تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب، جو کہ اس سے پہلے ڈی جی ISPR بھی رہ چکے تھے. ان کو سربراہ بنایا تھا اور وہ سارے معاملات وہ عاصم سلیم صاحب دیکھ رہے تھے. اچھا، تو اس کے بعد جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے سب سے پہلے امریکہ کے کہنے پر سی پیک اتھارٹی ختم کر دی ہے. اور کامران خان صاحب میرے بھائی، میرے سینئر اور موسٹ سینئر، یہ فرما رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے کتنی تیزی کے ساتھ کام کیا ہے. یہ تجزیہ کار سے سوال کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی آج تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 2018 میں چائنا نے باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو نہ لاؤ، یہ تجربہ نہ کرو، سی پیک کے لیے نقصان دہ ہوگا. حضور ذرا پوری بات کیجئے، کامران خان صاحب پوری بات کیجئے آپ ذرا، اور بتائیے کہ کس نے کرپشن کتنی کی، کس پر الزامات لگے، کس دور میں لگے اور کس دور میں کام ٹرانسپیرنٹ ہوا. سی پیک اتھارٹی کس نے بنائی یہ بتائیے قوم کو، اور پھر یہ بتائیے کہ کس نے سی پیک اتھارٹی ختم کی. دوستو معاملہ یہ ہے کہ اب جب سے یہ خبریں آنا شروع ہوئی ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت نہیں بنانا چاہتی، اور کیونکہ ان کے اپنے پاور شیئرنگ کے اختلافات ہیں، تو اب یہ جو ہے خبریں بھی آ رہی ہیں اور یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی حکومت بنانے جا رہی ہے. تو اب پی ٹی آئی حکومت جب بنانے جا رہی ہے تو میڈیا نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے، پرانی ویڈیوز اٹھا کے پرانی ویڈیوز پر نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سی پیک کے لیے جو ہے وہ نقصان کار ہیں. اب بات ایک پر رہی ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب امریکہ کے لیے نقصان کار ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کر دے گا، کبھی آپ کہتے ہیں چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کر دے گا. کیا چائنا کی جانب سے کوئی شکایت آئی ہے عمران خان صاحب کے دور میں؟ وہ عمران خان ہی تھا جس نے سی پیک اتھارٹی بنائی تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ ایک اتھارٹی بن جائے اور ایک کمپیٹنٹ اور ایک سابق جو ایک فوجی ہے وہ اس کا سربراہ بنا دیا تاکہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، اور ایسے بندے کو بنایا سربراہ کہ جو کسی کے دباؤ میں نہ آئے. مقصد یہ تھا کیونکہ امریکہ کی جانب سے سی پیک پر بڑا دباؤ تھا اور کسی دباؤ میں وہ بندہ نہ آئے اور وہ اس کو چلائے. اور سست روی کا شکار ہوا ہے تو وہ کورونا کی وجہ سے ہوا ہے. عمران خان صاحب کو گئے ہوئے آج تقریباً جو ہے وہ 2 سال ہونے والے ہیں، 2 ماہ بعد 2 سال ہو جائیں گے، 1.5 ماہ بعد. تو یہ 2 سال میں سے 1.5 سال آپ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی ہے، تو کیا عمران خان صاحب پر ایک دھیلے کی کرپشن کا یا سی پیک میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ڈالنے کا کوئی ثبوت کوئی نکال پایا ہے کہ بھائی عمران خان نے یہ یہاں پر سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ آج آ کے احسن اقبال صاحب بھی جب بات کر رہے ہیں تو کیا بات کر رہے ہیں کہ جی چین نے 2018 میں کہا تھا باجوہ صاحب کو، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا
کہ یہ جو ہے اس کو نہ لاؤ، یہ تو تبدیلی کا مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، تو یہ کہیں سی پیک کوئی نہ تبدیل کر دے۔ پاسبل ہے کہا ہو، خدشہ تھا ان کو کہ ہو سکتا ہے خدشہ ہو کہ بھائی یہ تبدیلی کا نعرہ لے کر آ رہا ہے، کہیں سی پیک کو بھی تبدیل نہ کر دے، کہیں امریکہ کی جولی میں نہ جا بیٹھے۔ لیکن صورتحال تو اس وقت چینج ہو گئی جب عمران خان صاحب کا سب سے زیادہ کنسرننگ جو پروجیکٹ تھا وہ سی پیک تھا، اس کے لیے اسپیشل اتھارٹی اس بندے نے بنائی۔ آپ کے پاس عمران خان صاحب پر لگانے کے لیے کوئی الزام ہی نہیں ہے سی پیک کے بارے میں، تو بھائی اب میڈیا کس بیس پر 2018 والی اسی رسی کو سانپ گزر گیا ہے اور اسی جو لکیر ہے اس کو پیٹ رہا ہے، اس کی بیس پر پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ پھر ہمارے صحافی حضرات کہتے ہیں کہ ہماری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ہماری کوئی بات نہیں مانتا، ہماری کوئی بات نہیں سنتا۔ پھر آپ ہمیں کہتے ہو کہ آپ یوٹیوبر بیٹھ کر ہماری دھوتیاں کھولتے ہو، ہماری شلواریں اتارتے ہو، تو بھائی آپ منافقت کریں گے تو ہم آپ کو ایکسپوز کریں گے۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔